17 मार्च 2026 को पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ भी हैं और सीडीएफ भी हैं, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, उन्होंने अहले तशय्यो उलमा को इफ्तार के ऊपर बुलवाया। बेसिकली उन्होंने एक मीटिंग उनके साथ करनी थी, ऑलमोस्ट कोई 1.25 घंटे की मीटिंग की और वो मीटिंग एक तरफी थी। उन्होंने अपनी गुफ्तगू उनके सामने रखी, उसके बाद इफ्तार भी उस दिन लेट हो गया और अहले तशय्यो के टाइम पे ही ऑलमोस्ट इफ्तार किया। हमारे नजदीक तो दोनों टाइम दुरुस्त हैं। बहरहाल उसके बाद वो चले गए और कुछ उलमा ने वहां पर अपनी रिकॉर्डिंग्स भी करवाई जो ISPR के थ्रू आपके सामने आ चुकी हुई हैं, और कुछ उन्होंने अपने जुम्मों के खुतबों में भी तकारीर की, और कुछ ऐसे कम ज़ेन वाले लोग भी होते हैं, तंग ज़ेन वाले लोग भी होते हैं और बाज़ शरारती लोग भी होते हैं, वो हर जगह मौजूद है। उन्होंने कोई 2-3 बातें बीच में से उठाई, पूरी 1 घंटे की गुफ्तगू जो टोटली अहले तशय्यो के हक में थी उसमें से 2-3 जुमले उठाए। और फिर आपको पता पाकिस्तान में पहले ही कितने दुखे हुए लोग मौजूद हैं, मजहबी जमातों में भी, सियासी जमातों में भी। उनको तो बस कोई चीज चाहिए तो वो फिर फौज के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। जाहिर है ये फौज की बनाई हुई प्रोडक्ट है, हाँ वो TLP हो, PTI हो, TTP हो, इन्हीं के तोहफे, तो वो इन्हीं के ऊपर आजकल मुसल्लत हुए हैं और बुनियाद उन्होंने उस मीटिंग को बनाया हुआ है। और ये मुनाफिकत मैं ही आपको बता सकता हूं, जेन जी को पागल किया हुआ है इन्होंने। मैंने कहा था ना, ये ISPR के बस का रोग नहीं है इस सियासी मजहबी जमात की नेगेटिव जो हरकतें हैं उनको हाईलाइट करना। कितनी 2 नंबरियां करते हैं। यानी एक तरफ ये मोहम्मद बिन सलमान के कान भरते रहे कि जनाब ये शिया, इसको आर्मी चीफ नहीं लगना चाहिए, और हम आपके हमदर्द हैं सऊदिया के। जब वो लग गया, अब वो कह रहे हैं जनाब ये तो पिट्ठू है सऊदिया का, हम ईरान के साथ खड़े हैं। पहले ईरान के खिलाफ खड़े हुए थे, और भाई ये ना ईरान के साथी हैं ना सऊदिया के, ये अपने नफ्स के गुलाम है। और सिर्फ ये नहीं, ये सारे ये जब तक हुकूमत में होते हैं उस वक्त तक गुलाम होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के। जब निकाले जाते हैं तो वोट को इज्जत दो। जब तक हुकूमत में होते हैं तो सेम पेज पे होते हैं। जब सेम पेज पड़ता है फिर ये कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस हो रही है। टोटली अपनी सीट की गेम है इनकी। ईरानी कौम को सलूट है, डटे हुए हैं, कोई पैनिक नहीं है। आज की डेट में भी कोई ज़ख़ीरांदोज़ी नहीं है, हर चीज सुकून से चल रही है। और आज की डेट में 22 मार्च 2026 ईरान में पेट्रोल का रेट पाकिस्तानी 8 रुपए लीटर है जी। हमें यहां पानी नहीं 8 रुपए लीटर मिलता, वहां पेट्रोल 8 रुपए लीटर है। और जाहिर है उसकी वजह यह है कि वहां पेट्रोल निकलता है। अब आपने पाकिस्तान के हुक्मरानों को गालियां नहीं देनी शुरू कर देनी, या रियासत पाकिस्तान को गालियां नहीं देनी। जाहिर है हमारे पास नहीं है पेट्रोल, भाई क्या करें। हमारे बुजुर्गान दीन यहां बैठे रहे, किसी ने पेट्रोल नहीं दरियाफ्त किया, ठीक है। और ऐन मुमकिन है कि हो भी ना। वैसे तो इनका दावा है कि जी बुजुर्ग तो निगाह मारे तो पानी भी दूध बन जाता है। हमारे सारे बुजुर्ग किसी काम के नहीं निकले जी। हम पे मुश्किल वक्त आया, कोई काम के नहीं निकले। ईरान के ऊपर 40 साल से पाबंदी है, वो बेचारे कोई चीज बाहर बेच नहीं सकते, उतना सिर्फ बेच सकते हैं जिसके अगेंस्ट वो खुराक ले सकें। और उसी का फायदा उठा के चाइना और इंडिया दोनों इस्तेसाल कर रहे हैं ईरान का, सस्ता तेल लेते हैं उससे। बदमाशी की वजह से चाइना को अमेरिका रोक नहीं सकता, इंडिया जो है अमेरिका का बगल बच्चा है, हमें अमेरिका नहीं लेने देता गैस और तेल। अदरवाइज पाकिस्तान में भी पेट्रोल जो है आधी कीमत पे आ जाए अगर हमें ईरान से लेने की इजाजत हो, क्योंकि दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में ईरान आता है जहां सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। तो ईरान की भी मजबूरी थी इंडिया के साथ दोस्ती करना, लेकिन कश्मीर के मसले में हमेशा ईरान पाकिस्तान के साथ रहा है। खमनाई साहब की वीडियोस पुरानी भी आप उठा के देखें, वो फिलिस्तीन के साथ कश्मीरियों के लिए दुआ करते नजर आएंगे आपको। तो आर्मी चीफ से जब उनकी मुलाकात हुई थी, शहादत से पहले की बात है ये, तो उन्होंने कहा कि दूसरी चीज तुम्हारी ये बहादुरी है जो तुमने इंडिया के साथ मई 2025 की जंग में किया। यानी इस जंग में खमनाई साहब ने सपोर्ट किया कि पाकिस्तान मजलूम था, इंडिया ने जुल्म किया हमारे साथ, क्योंकि आगाज तो उन्होंने किया था। ख्वाबों की दुनिया से, जज्बात की दुनिया से बाहर निकले। आपको अंदाजा नहीं है, मैंने पहले भी कई एक वीडियोस में अर्ज किया, आज फिर कर देता हूं कि इस वक्त ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो 1 करोड़ 20 लाख हैं। उनमें से आधे 60 लाख गल्फ कंट्रीज में है और बकिया के आधे पूरी दुनिया के अंदर है। अगर ये 60 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार होकर पाकिस्तान आ जाएगा तो क्या मुफ्ती आजम पाकिस्तान देवबंद बरेलवी अहले हदीस शिया के उनके घर का खर्चा चलाएंगे या स्टेट चलाएगी? स्टेट तो पहली सिक्योरिटी स्टेट है, ये वेलफेयर स्टेट है ही नहीं है। इस तरफ किसी का दिमाग गया? फिर जो वो रिमिटेंस भेजते थे जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट पूरा होता है, और मेजॉरिटी जो हमारा रिमिटेंस का मामला है ऑलमोस्ट 80% वो गल्फ कंट्री से आता है, वो भी खत्म। यहां पे लोग बैठ के खुश हो रहे हैं। आज हमें तकलीफ होती है कि अमेरिका के अड्डे बने हुए हैं अरब कंट्रीज के अंदर, बिल्कुल तकलीफ होती है। वो उन्होंने अमेरिका के लिए नहीं, अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाया। जा रहा है उनकी गोद में लेट गए वो। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख है कि ईरान ने भी अपने अड्डे प्रोवाइड किए थे रशिया को शाम के ऊपर बमबारी करने के लिए। वहां पर 80% सुन्नी थे, 20% शिया के भी एक ऐसे ऑफशूट की हुकूमत थी जिसको शिया खुद काफिर समझते हैं, नुसैरिया, जो अली अल्लाह का अकीदा रखते हैं। बशारुल असद उन्हीं का बाप था, वहां ईरान उनको सपोर्ट कर रहा था। आप देखें साइलदीन भाई ने उस दिन तस्दीक कर दी ना मेरी, सलूट है जी, जज़ाकल्लाह, आपने कर दी। उन्होंने बता भी दिया। मैंने तो कोड वर्ड्स में बात की थी कि हमारे स्टूडेंट्स को भी कुछ लोग उकसा रहे थे कि आप लोग रोड्स बंद करें, इंजीनियर साहब को इसी तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। तो उन्होंने बता दिया कि मैं ही था, अल्लाह माफी दे आपा। साइलदीन साहब ने कहा मैंने मशवरा दिया था कि ये अकेडमी सील हम साथ किराए पे जगह लेते हैं, मैं वहां पे दर्ज शुरू करता हूं, देखते हैं ये क्या करते हैं। तो फिर इंजीनियर साहब को जब पता चला तो उन्होंने जेल से मना कर दिया कि ये हरकत नहीं करनी। बिल्कुल मुझे पता था, वरना आज मैंने TLP वालों के साथ बैठ के अंदर लूडो खेल रहे होना था। हाँ, अडियाला में मेरे होते भी वो अंदर आ गए थे। हाँ, पहले दिन इतने ऊंचे नारे, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन कम, करते करते
اور پھر آپ وہ اسٹامپ پیپر لکھ کے نا اپنے انقلاب سے توبہ کر رہے ہیں، سارا نکل گیا انقلاب ان کا. اسی طرح ہی ہوتا ہے بھائی، سارے مفادات کی خاطر اٹیچ ہوئے ہیں، پیسے کی خاطر اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں. سرطان سے جدا، سرطان سے جدا دوسروں کا. اپنے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، انہوں نے مناظرے لڑے، ان کے عرس مناتے ہیں، ان کا سر کوئی نہیں تن سے جدا کرتا. ہم کہتے ہیں ان کا بھی نہ کریں، نہ ان کی قبریں کھودیں، نہ ان کی لاشوں کو لٹکائیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں. لیکن آپ کی ڈاکٹر میں ایسے بنتا ہے جو مجھے کہتے ہیں جن کے اندر بابے کی لاشیں ٹنگو. میں منو پتہ ہے بابے کی لاش نکلنی کوئی نہیں، ٹنگنی کی تو نکلنی کوئی نہیں، ٹنگنی کی تجھے. میں آپ کی ڈاکٹر میں بات کرتا ہوں کہ سر تن سے جدا جو آپ کہتے ہیں تو یہ بابوں کی کتابوں میں نکل رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے حرام کی کمائیاں کھائی ہیں، آپ کے بڑوں نے اس کا دفاع کیا ہے مناظروں کے اندر بھی، کتابوں میں بھی. تو یہ اتنے بڑے بڑے جرم تھے آپ کے کہ اس کی سزا آپ کے اوپر مسلط ہونی تھی. کس شکل میں؟ کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کہہ رہے ہیں آج بابے پھر آگے بھی بابے ہر جگہ چونڈی بٹاں گا میں، بلکہ چک ماروں گا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے. اس کے پیچھے ریزن ہے 22 مارچ 2026 آج یوم پاکستان ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یوم پاکستان تو 23 مارچ ہے. نہیں جناب، یہ بھی آپ کو مطالعہ پاکستان میں غلط بتایا گیا. ہاں، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہوئی. یہ کوئی نون لیگ کا جھنڈا جو میں نے لگایا ہے، پیپلز پارٹی کا، جماعت اسلامی کا. لیکن دیکھیں کیسا زہر انہوں نے گھولا ہے. کوئی بندہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے ہے نا، کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو ہے. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان شاید فوج نے بنایا. انہوں نے یہ کہہ دینا تھا، ظاہر ہے انہوں نے بتایا تھا نا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، تو انہوں نے فوج کے کھاتے میں ڈال دینا تھا. تاریخ انہوں نے مس کر دینی تھی، کچھ عرصہ ان کو اور مل جاتا تو. حالانکہ پاکستان ایک پولیٹیکل لیڈر نے بنایا ہے جو بائی پروفیشن ایک وکیل تھا، محمد علی جناح، اور عقیدے کے اعتبار سے اہل تشیع تھا. جس طرح ڈاکٹر اقبال اہل سنت ہے، یہ اہل تشیع. اور اس سے زیادہ تلخ بات، وہ انگریزی بولتا تھا، پینٹ شرٹ پہنتا تھا، سگار لگاتا تھا، کتے پالے ہوئے تھے. کوئی مولوی والی دور دور تک اس میں بات نہیں تھی. سارے مولوی اس کے انڈر تھے. اور ملک بنا تو مولویوں نے قبضہ کر لیا، ملک بنا تو اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کر لیا. نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لینا دینا تھا اس ملک کو بنانے میں، نہ مولویوں کا. سپورٹر ضرور تھے، وہ الگ بات. وہ تو میں ہٹلر کو بھی محسن سمجھتا ہوں. ہٹلر اگر ورلڈ وار 2 میں گریٹ برٹن کو کمزور نہ کرتا، ہمیں یہ آزادی نہیں ملنی تھی. میں مہاتما گاندھی کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اگر اس وقت انگریزوں کے خلاف تحریک نہ چلاتے تو انگریز اتنے کمزور نہ ہوتے. ہر بندے کا کریڈٹ موجود ہے. لیکن لیڈرشپ کے اوپر ایسا بندہ تھا کہ جس کو آج کے مولوی شاید مسجد میں داخل نہ ہونے دیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ ریئلٹی. یہ وہ تلخ حقائق ہیں کہ جو ہم نے اپنی نیشن کو ایجوکیٹ کرنے ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کہ جو اہل تشیع علماء ہیں ان میں یہ دوبارہ سے ایک فیئر آیا کہ 1979 کے انقلاب کے بعد ہمارا کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا. اب یہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے بعد کہیں دوبارہ سے ہمارا رگڑا نہ لگ جائے. اور اس میں خامنائی صاحب کی جو شہادت کے بعد چند ایک جذباتی شیعہ نوجوانوں نے امبیسی میں گھسنے کی کوشش کی، اور وہاں پہ کچھ نوجوان شہید بھی ہوئے، گلگت بلتستان میں بھی شہید ہوئے، اسلام آباد میں بھی شہید ہوئے. اس پورے سینیریو میں شیعہ کو یہ امیج جا رہا تھا کہ شاید اس وقت جو ہمارے آرمی چیف ہیں یہ ضیاء الحق پارٹ 2 ثابت نہ ہو ہمارے لیے. تو اس سے پہلے کہ یہ کوئی رائے قائم کرتے، آرمی چیف نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی 17 مارچ 2026 کو، جو آج کل ایک برننگ ایشو بنا ہوا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں. جو انفارمیشن میں نے اہل تشیع علماء سے حاصل کی ہے، ایسے علماء سے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ علماء جو بیٹھ کر باہر نکلے اور انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا، اور وہ علماء جنہوں نے اپنے ریپ وہاں بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے آ کے ان کو بتایا. ان سب سے میں نے رابطہ کر کے 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں وہ پورا مقدمہ آپ کے سامنے اینڈ پہ رکھنا ہے آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج 22 مارچ 2026 کو سنڈے کے دن بمطابق 2 شوال المکرم 1447 ہجری ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 227 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے آج کا کرنٹ افیئر ہم ڈسکس کر لیں. اس کو بھی ڈسکس کرنے سے پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں کو میں عید الفطر 1447 ہجری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تعالی ہماری عبادتیں بھی قبول کرے
اور آپ کی باتیں بھی قبول فرمائے۔ یہ وہ دعا ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان عید کے موقع پر جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو اس دعا کے ساتھ وہ ایک دوسرے کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہماری طرف سے بھی جو عبادات ہیں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہیں، نماز کی شکل میں ہے، قیام اللیل کی شکل میں ہے، صدقہ فطر کی شکل میں ہے، یہ قبول فرمائے، اور جو آپ نے عبادات کی ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے جو صحابہ کرام میں جاری تھا۔ عید الفطر 1447 ہجری مسلمانوں کے لیے ظاہر ہے اس اعتبار سے تکلیف دہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان تخت مشق بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کی بدماشی جو اسلامک ریپبلک آف ایران کے اوپر وہ مسلط ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان میں ایک رجیم جس نے وہاں کے عوام کو بھی اپنا غلام بنایا ہوا ہے، نہ صرف افغانستان کے عوام کے لیے وہ تکلیف بنے ہوئے ہیں بلکہ پاکستانی عوام کے لیے بھی ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں کچھ عرصہ سے، اور وہ بھی ایک جنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کو ان جنگوں کی مصیبت سے نجات دلائے۔ جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ سرجری والا کام ہوتا ہے، ادروائز اسلام میں جنگیں کوئی پسندیدہ عمل نہیں۔ اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، آج وہ ٹاپک نہیں ہے۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، 2 شوال 1447 ہجری، اور آپ لوگ مختلف شہروں سے کوشش کر کے قربانی دے کر یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہم نے اکیڈمی کھولی ہے، ورنہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن لوگوں کی جو گھریلو مصروفیات ہیں وہ کس بڑے لیول پہ ہوتی ہیں، اور ویسے ہی دیندار آدمی کے لیے تو ہر ایک معاملہ جو ہے وہ خام خواہ ایک تانا بن جاتا ہے کہ عید والے دن بھی تسی یہی کام کر رہے ہو۔ تو اس کے باوجود ہم نے یہ اکیڈمی آپ سے ملاقات کی وجہ سے کھولی۔ مجھے پتا تھا کہ لوگ آتے ہیں عید کی چھٹیوں پہ، ان کے پاس موقع ہی یہی ہوگا، اگلے سنڈے تک شاید وہ واپس چلے جائیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں ریئل ٹائم جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں ہماری اکیڈمی میں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہم اس کو کرتے ہیں مینج۔ باقی شوال کے حوالے سے ایک ضروری چیز میں عرض کروں، پھر آج کے کرنٹ افیئر کی طرف آئیں گے۔ وہ شوال کے 6 روزے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی، سنن ابی داؤد میں بھی، سنن نسائی میں بھی، سنن ابن ماجہ میں بھی، اور کئی احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ جو ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ 6 روزے رکھنے سے رمضان کے ساتھ ایڈ کر کے ہمیشہ کے روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ہے، یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب، اور اگر ہر سال آپ رکھیں گے تو پوری زندگی کے روزے۔ یہ بڑا آسان پیکج ہے۔ ویسے تو ایک الگ سے حدیث ہے بخاری مسلم میں، نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے تو وہ ایسا ہے گویا کہ ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ اب اس کیس میں تو آپ کو آلموسٹ 36 روزے رکھنے پڑیں گے، چلے رمضان کا 1 مہینہ نکال دیں، 33 روزے رکھنے پڑیں گے تو آپ اس فضیلت کو پہنچیں گے۔ اور یہاں پر صرف 6 روزے رکھ کے آپ سیم وہی فضیلت حاصل کر لیں گے، تو یہ آسان ہے۔ اور بیسیکلی یہ آسانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ جو لوگ ٹائم کو مینج نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیکج ہو۔ جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ ذکر کرتی رہیں حتیٰ کہ نبی الاسلام سورج بلند ہونے کے بعد اشراق پڑھنے کے بعد مسجد سے واپس تشریف لائے، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ تم صبح سے ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی عبادت کر رہی ہو، اور میں نے گھر میں انٹر ہونے کے بعد 4 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھے ہیں اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے ساتھ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ 4 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ، ان کو 3 دفعہ پڑھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ بیچ میں وقف کریں گے تو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ
वज़िनत अर्शी व मिदाद कलिमाती। ये हमने सुबह शाम के अज़कार वाले अपने ब्लू कार्ड के ऊपर भी वजीफा लिखा हुआ है, सही मुस्लिम के रेफरेंस से। कहाँ तहज्जुद से लेकर इशराक तक मुसल्ले पर बैठना और कहाँ सिर्फ ये 4 कलिमात 3 दफा पढ़ना और उससे ज्यादा सवाब। तो ये पैकेज अल्लाह की रहमत का ज़हूर है इस उम्मत के लिए कि जो लोग टाइम को ज्यादा मैनेज नहीं कर सकते या उनके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल नहीं, तो वो मुख्तसर वज़ाइफ करके वो फजीलत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके पर ये 6 रोजे शवाल के गोया के पूरे साल के रोजे, और अगर आप हमेशा रखें तो पूरी जिंदगी के रोजों का सवाब। इसकी एक्सप्लेनेशन नबी इस्लाम ने फिर खुद फरमाई कि ये 6 रोजे रमजान के साथ ऐड होकर पूरे साल के रोजे कैसे बन जाते हैं। वो हदीस सुनन इब्न माजा में मौजूद है, सुनन दारमी में मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है और कई एक किताबों में यह हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि जिसने रमजान के पूरे महीने के रोजे रखे तो अल्लाह ताला के नजदीक एक नेकी का अजर 10 के बराबर है। तो 30 रोजे रखे तो कितने रोजों का सवाब मिला? 300 रोजों का। और फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि इसके बाद जब तुम शवाल के 6 रोजे रखोगे तो वो भी 10 गुना बढ़ा दिए जाएंगे। वो कितने हो गए? 60। तो 300 में 60 जमा करें तो टोटल कितने बने? 360। और जो ल्यूनर ईयर है वो 355 दिन का होता है, जो चांद का साल है। तो उस एतबार से ये पूरे साल के रोजों का सवाब बन जाएगा। फिर नबी इस्लाम ने अपनी बात की दलील पर सूरतुल अनाम की वो मशहूर आयत तिलावत की, मन जाअ बिल हसना, जो कोई एक नेकी अल्लाह के हुजूर लेकर आया क़यामत के दिन, फलहु अशरु अम्सालिहा, तो उसके लिए वो नेकी 10 के बराबर होगी। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो एक गुनाह लेकर आया तो उसके बदले एक ही गुनाह का वबाल उस पर होगा। लेकिन ये अल्लाह की रहमत का तकाजा है कि नेकियां 10 गुना बढ़ा दी जाती हैं। तो रमजान के 30 रोजे 300 रोजों के बराबर, शवाल के 6 रोजे 60 रोजों के बराबर, टोटल बने ये 360। और ल्यूनर ईयर आपको पता है 355 दिन का होता है। गोया के ये पूरे साल के रोजों का सवाब है। ये पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नबी इस्लाम ने करके बताई कि यूं ये साल के रोजे बन जाते हैं जो कोई शवाल के 6 रोजे रख ले। अब ये जो शवाल के 6 रोजे हैं, इसके बारे में पब्लिक में इतनी मिथ्स मशहूर हैं, खुद से बना बना के। किसी सूफी ने अपना लुच फ्राई किया, उसके मानने वालों ने 2 लुच और फ्राई कर लिए, आने वालों ने 3 और ऐड कर दिए और पता नहीं क्या कुछ बना दिया। किसी ने मशहूर किया कि जी वो एक रोजा जो है ना, वो आपने फौरन बाद रख लेना है, बाकी आप बेशक पूरे महीने में रख लें। गोलू ही गाल बना छड़ी, कहीं नहीं लिखी हुई। इस वजह से लोग कहते हैं जी ईद से अगले दिन लाजमन आपने रोजा रखना है, अदरवाइज ये आपकी फजीलत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल कहानी है जी, कोई ऐसी बात कुरान और सुन्नत में रिपोर्ट नहीं हुई। दूसरा, बास ज्यादा गुलूफ करने वाले कहते हैं कि जी आपने बस ईद का दिन छोड़ना है और साथ ही ये 6 रोजे रख लेने हैं, बाद में करेंगे तो इसके सवाब में कमी आ जाएगी। बिल्कुल नॉनसेंस बात, कोई ऐसी बात नहीं है। शवाल के पूरे एक महीने में आपने 6 रोजे पूरे करने हैं। कोई ऐसी बात रिपोर्ट नहीं हुई कि आपने इसको मुसलसल रखना है। आप चाहे आखिरी 6 दिन रख लें, चाहे हर हफ्ते पीर और जुमेरात का रोजा रख लें, चाहे आप बीच में किसी दिन का रोजा रखें, 1 रखें, 3 छोड़ें, फिर 1 रख लें, 4 छोड़ें, 1 रख लें, इकट्ठे 2 रख लें, इकट्ठे 3 रख लें, फिर इकट्ठे 3 रख लें, जिस तरीके से मर्जी करें। तो 6 की गिनती जब पूरी हो गई आप वो फजीलत पा लेंगे। अच्छा, बाज लोग ये भी कहते हैं कि जी हमारा कोई रोजा छूट गया था रमजान का, तो हम शवाल के रोजों में साथ ही नियत कर लें उसकी। और भाई इस तरह होता है अल्लाह के बंदो, जो फर्ज रोजा छूटा है वो अलग से आपने रखना है, ये 6 रोजे आपने अलग से रखने हैं। मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको बताई है। अगर आप उस कैलकुलेशन को फॉलो ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे सवाब मिलेगा। इसी तरीके से बाजुकात औरतों के मखसूस अयाम के रोजे छूट जाते हैं तो वो 6 रोजों में उन फर्ज रोजों की नियत करती हैं और कहती हैं हमारे दोनों अदा हो गए। इस तरीके से दोनों अदा होते हैं। अगर उधार आपसे किसी ने लिया हो तो इस तरीके से उतर जाता है। मुझे बताएं, अगर किसी ने आपसे ₹1,00,000 लिया हुआ है और वो 50,000 रुपये आपको दे और के मैंने इस पे 2 दफा नियत की है तो आपका लाख पूरा हो गया, इस तरह लाख पूरा होता है। वो फर्ज रोजे अलग से हैं, ये नफली रोजे अलग से हैं। लेकिन ये जो पब्लिक में मशहूर है ना, ये कोई अवाम ने खुद से मिथ नहीं बनाई, ये भी बुजुर्ग बाबों ने लिखा हुआ है। ये बापा जानी हमारे एक्स मुर्शिद वो भी यही बताया करते थे कि जी आप नियत कर लें तो आपके पुराने वो कज़ा वाले भी अदा हो जाएंगे
اور اس کا بھی ثواب مل جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہوتا. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی، بالکل ایسا نہیں ہوتا. یہ الگ سے آپ کو رکھنے ہوں گے. بہرحال وہ جو روزے ہیں جو آپ کے چھوٹ گئے ہیں وہ پورے سال میں آپ کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. رمضان کے اگر مسافر سے، مریض سے یا کسی عورت سے چھوٹے ہیں. بلکہ مسلم شریف میں تو حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں تو اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے اگلے رمضان سے جسٹ پہلے جو مہینہ آتا ہے شعبان کا، اس میں رکھا کرتی تھی، تاکہ نبی الاسلام سے اجازت لینے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نبی الاسلام مسلسل روزے رکھا کرتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کسی کا گرمیوں میں رمضان کا روزہ چھوٹ جائے تو وہ سردیوں میں اس کی قضا دے سکتا ہے، لیکن اتنی لیٹ نہیں کرے گا کہ پورا سال ہی گزر جائے. اگلے رمضان سے پہلے پہلے آپ نے اس کی قضا دینی ہے. اور اگر اگلا رمضان آ گیا اور آپ نے قضا نہیں دی اور اس سے اگلے سال جا کے دے رہے ہیں، تو پھر سنن الکبریٰ البیہقی میں سیدنا ابو ہریرہ کا قول موجود ہے کہ ایسا شخص پھر روزے کی قضا بھی دے گا اور ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ بھی دے گا، یعنی مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائے گا، جو قرآن میں رپورٹ ہوا کہ آپ نے روزہ چھوڑنے کے بدلے فدیہ دینا ہے مسکین کو. یہ ایکسٹرا وہ کام کرے گا. یہ حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے. ظاہر ہے کہ جب مرفوع کوئی حدیث اویلیبل نہ ہو تو پھر صحابہ کرام کے اقوال سے ہی ہم مسائل کو اخذ کرتے ہیں. تو یہ میں نے شرعی مسئلہ آپ کو ساتھ بتا دیا. اب چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. میرے بھائیو، امریکہ اور اسرائیل نے جو اسلامک ریپبلک آف ایران کے اوپر یہ خطرناک قسم کی جنگ مسلط کی ہے، اس کو آج 23واں روز ہے. 23 ڈیز ہو چکے ہیں. پوری دنیا ایک مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، بلکہ وہ ملک جو کچھ عرصہ پہلے تک نیوٹرل بنے ہوئے تھے اور امریکہ کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کر رہے تھے، ایک ایک کر کے سارے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. اور میں نے تو بہت پہلے اس کو پریڈکٹ کیا تھا. یہ تو چیزیں اب آنا شروع ہوئی ہیں. کچھ عرصہ پہلے میرا ایک پروگرام نیو ٹی وی کے جو پریزیڈنٹ ہیں نصر اللہ ملک صاحب، ان کے ساتھ ریکارڈ ہوا. وہ آج رات کو 10 بجے اتوار والے دن 22 مارچ 2026 کو انشاءاللہ لائیو وہ چلائیں گے. ریکارڈنگ پہلے ہو چکی ہے. اس میں نے کافی ساری ایسی باتیں کی ہیں جو اس پروگرام کے ریکارڈ ہونے کے بعد پوری ہوئی ہیں، کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ ایسے ہی ہوگا. خصوصاً جب سے یہ آبنائے ہرمز کا ایشو آیا ہے، جہاں سے 20% تیل جو ہے وہ پوری دنیا کو سپلائی ہوتا ہے. وہ 20% تیل اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آلموسٹ دنیا کی 1/3 آبادی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تقریباً 1.5 ارب کے قریب انڈیا کے لوگ اور اتنے ہی چائنا کے. چائنا ویسے اب دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے. انڈیا کی آبادی چائنا سے بڑھ چکی ہے. آلموسٹ 1 ارب 47 کروڑ کے قریب ہے انڈیا، اور 1 ارب 40 کروڑ کے قریب آلموسٹ چائنا ہے. تو آپ ذرا یہ ملا لیں، 8 ارب کی آبادی میں آلموسٹ 3 ارب تو یہی بن گئے. تو یہ تو ایران سے سستے داموں تیل خریدتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. بہرحال ایران نے عقل مندی کی کہ ابنائے ہرمز کو ایٹ لیسٹ چند ملکوں کے لیے کھول دیا. چائنا کے لیے، انڈیا کے لیے، پاکستان کے لیے بھی انہوں نے آفر کی کہ ٹھیک ہے آپ کی بھی جو گیس کی ڈیمانڈ ہے وہ، چونکہ ہم کویت سے لے رہے ہوتے ہیں اور کویت کو بھی یہی راستہ پڑتا ہے، تو چلیں ڈیزل ایٹ لیسٹ کویت سے آتا ہے، گیس ہم قطر سے لیتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے راستہ کھول دیں گے. مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ راستہ کھولنا پڑے گا ایران کو، کم از کم چند ملکوں کے لیے تو ضرور کھولنا پڑے گا. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آلموسٹ 8 سال کی جنگ رہی ہے عراق اور ایران کی. جب انقلاب آیا تھا اس کے بعد صدام حسین کو امریکہ نے ہلہ شیری دے کر ایران پہ چڑھا دیا تھا. ان 8 سالوں میں ابنائے ہرمز امام خمینی رحمہ اللہ نے بند نہیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ راستہ ہے، اس کو ہم بند نہیں کریں گے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایران نے اس کو بند کیا. ظاہر ہے کہ اس وقت تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. وہ اپنا دفاع کس حد تک کر سکتے ہیں؟ ایئر فورس ان کے پاس کوئی نہیں ہے. باقی میزائل ٹیکنالوجی، ظاہر ہے کتنا عرصہ میزائل چلائیں گے؟ میزائل بہرحال ختم ہی ہو جانے ہوتے ہیں. یہ کوئی پٹاخے تو نہیں کہ آپ ایک دن میں بنا لیں گے. تو آہستہ آہستہ ریزرو بھی ان کے ختم ہو رہے ہیں، ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں. یہاں تو لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ادروائز میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، آپ لوگ تو اکثر یہ چونکہ لائی لگ ہیں، وہ یوٹیوبرز کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسی خبر بتاتے ہیں جس سے عوام یعنی
اس میں جذبات بڑھ گئے کہ پتہ نہیں ایران نے کیا کر دیا ہے، اور بس 3-4 دن بعد امریکہ بھی ختم ہو جائے گا اور اسرائیل بھی ختم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف جو مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کو بھی اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے ایران کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے پر۔ وہ دونوں ایکسٹریم ہے۔ ریالٹی جو ہے اس کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے اور انسان کو اپنی کمزوریوں سے سبق سیکھنا چاہیے مستقبل کے لیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے جو بھائی ہیں فیصل وڑائچ صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بڑا ان بائسڈ انالیسس کرتے ہیں، ریالٹی پر مبنی کرتے ہیں۔ تو آپ ان کے پروگرامز دیکھیں اور وہ ہر دن جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایران بہت بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ 50,000 سے زیادہ مکان تو شہید ہو چکے ہیں۔ اگر ایک مکان میں ایک بندہ بھی رہتا ہو تو شہداء کی تعداد 50,000 تو بنتی ہے، لیکن آپ کو یوٹیوبرز کیا بتا رہے ہیں؟ کبھی 1200 کا فگر دیتے ہیں، کبھی 1400 کا۔ آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ 50,000 گھر شہید ہو چکے ہیں اور بندہ 1400 بیچ میں شہید ہوا ہو۔ میری جو اپنی کیلکولیشن ہے، شہید ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے اور ان کو ان کے نیک کاموں کا اجر دے، ان کی شہادت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے، آمین۔ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اس کے باوجود ایرانی قوم کو سلوٹ ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی پینک نہیں ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، ہر چیز سکون سے چل رہی ہے۔ اور آج کی ڈیٹ میں 22 مارچ 2026 ایران میں پیٹرول کا ریٹ پاکستانی 8 روپے لیٹر ہے۔ جی، ہمیں یہاں پانی نہیں 8 روپے لیٹر ملتا، وہاں پیٹرول 8 روپے لیٹر ہے۔ اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پیٹرول نکلتا ہے۔ اب آپ نے پاکستان کے حکمرانوں کو گالیاں نہیں دینی شروع کر دینی، یا ریاست پاکستان کو گالیاں نہیں دینی۔ ظاہر ہے ہمارے پاس نہیں ہے پیٹرول، بھائی کیا کریں؟ ہمارے بزرگان دین یہاں بیٹھے رہے، کسی نے پیٹرول نہیں دریافت کیا، ٹھیک ہے، اور این ممکن ہے کہ ہو بھی نہ ہو۔ ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ جی بزرگ تو نگاہ مارے تو پانی بھی دودھ بن جاتا ہے۔ ہمارے سارے بزرگ کسی کام کے نہیں نکلے جی، ہم پہ مشکل وقت آیا ہے، کوئی کام کے نہیں نکلے۔ اور آپ سٹورز میں چلے جائیں ایران میں، CNN کے صحافی گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کوئی پینک نہیں ہے، ہر چیز وافر مقدار میں اویلیبل ہے، اور لوگ اپنے گھروں میں سٹور بھی نہیں کر رہے۔ اللہ پر یہ توکل ہے ان کا۔ یہ حقیقت بات ہے کہ یہ سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی کی تربیت ہے کہ انہوں نے ایسی قوم تیار کی ہے پچھلے 40 سال کے اندر، اور خود انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، اپنی شہادت پیش کر کے پوری ایرانی قوم کو نہیں، پوری امت کو سنی شیعہ فساد سے نکال کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ آج پوری دنیا کے مسلمان چند ایک جو کٹر قسم کے فرقہ پرست ہیں ان کو چھوڑ دیں، وہ بھی مولوی ہیں، ان کے عوام نہیں، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایران مظلوم ہے۔ مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ پہلی دفعہ میں نے کل ایک اہل حدیث عالم ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی مبارک زبان سے ایران کے مظلومین کے حق میں دعا سنی، بڑی مجھے خوشی ہوئی۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے وہابی لوگ تو بالکل ایران کا نام لیتے ہی نہیں، بلکہ عید کے خطبات ان کے ایران کے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ البتہ انہوں نے بائی نیم جس طریقے سے ایران کے مخالفین کا رد کرنا تھا وہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں، یہ بھی انہوں نے ایک تھنک آؤٹ آف باکس کیا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود کہ ایران نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، F-35 بھی ان کا ڈیمیج کر دیا، اس کے علاوہ بھی کئی ایک چیزیں پازیٹیو سامنے آئی ہیں ایران کے حوالے سے۔ لیکن ایک چیز جو میں نے 2025 میں بھی ہائی لائٹ کی تھی، آج 2026 میں بھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اب تو سارے ہی بات کر رہے ہیں، وہ ایران کی سیکیورٹی کا فیلئر ہے۔ جب چاہتا ہے اسرائیل، امریکہ ان کے جس جنرل کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، پن پوائنٹ ان کے پاس ایک ایک انفارمیشن موجود ہوتی ہے اور وہ نشانہ بنا لیتے ہیں۔ اور اب تو آپ دیکھیں کتنے غدار وہاں پہ نکلے ہیں۔ یہ ایران نے جو انڈیا سے دوستی گانٹھی ہوئی تھی نا اتنے عرصے سے، اور وہ چاہ بہار ان کو وہاں پہ ڈیولپ کر کے دے رہا تھا ہمارے گوادر کے مقابلے پر، تو چاہ بہار ڈیولپ کیا ہوئی، وہ سارے اسرائیلی ایجنٹ وہاں پہ انڈیا نے گھسا دیے۔ یہ ہوا ہے اصل میں ان کے ساتھ، سمجھ ان کو اب لگی ہے۔ تو غلطیاں ان کی بھی اپنی ہیں۔ اب آئے دن وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے جو ہے وہ ہم نے موساد کے ایجنٹ پکڑ لیے ہیں، اتنے فلاں۔ ہمارا جو یہاں پہ وہ منحوس تھا کلبوشن یادیف، اس کے پاس بھی ایرانی پاسپورٹ ہی تھا، آپ کو پتہ ہے، جس نے ادھر کتنے خودکش حملے کروائے تھے۔ کل بھی ایران کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے نیتنز، اس پہ دوبارہ سے اٹیک کیا امریکہ نے، اور ایران کے لیے اب فی الواقع ڈو اور ڈائی والی سچویشن بن چکی ہے۔ یعنی اب ان کی سروائیول کی جنگ ہے، وہ انہوں نے لڑنی ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں۔ ان کو تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ
امریکہ اور اسرائیل اور پوری دنیا مل کے، اب سارے ان کے ساتھ مل گئے ہیں. آپ دیکھ لیں، کل تک یو کے اڈے نہیں دے رہا تھا، اب وہ اڈے دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. فرانس بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، اٹلی بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، جاپان بھی کھڑا ہو گیا. ظاہر ہے جب اپنے پیٹ پہ لات پڑے گی، فیول نہیں پہنچے گا ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے، سارے ان کے ساتھ ملیں گے. اور وہ نیچرل ہے. ایران نے بالکل عقل مندی کی ہے کہ چند ملکوں کے لیے کھول دیا اس کو، ایٹ لیسٹ انڈیا کے لیے کھولا. ظاہر ہے انڈیا میں اتنی دنیا بعد ہے، چائنا والوں کے لیے کھول دیا، یہ اچھا ڈیسیژن ہے. لیکن مکمل طور پہ وہ نہیں کھولیں گے. ان کے پاس ایک سمجھ لیں بہت بڑا ہتھیار ہے اس کو بلاک کرنا. ایران کے حوالے سے 2025 میں بھی میں نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں، 2026 میں بھی کی. اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ایران کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان نے ایٹم بم اس زمانے میں بنایا ہے جب امریکہ پھنسا ہوا تھا افغان وار میں رشیا کے ساتھ. اس کے شیلٹر میں ہم نے اپنا ایٹامک پروگرام ڈیولپ کر لیا. لیکن پوسٹ 9/11 یعنی کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد اب دنیا بدل چکی ہوئی ہے. اب وہ کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ کوئی ایٹامک پاور حاصل کرے، اور جو کرنے کی کوشش کرے گا وہ، میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ وار 2 5 طاقتوں نے ون کی ہے، وہی دنیا کا نظم چلاتے ہیں. امریکہ، یو کے، فرانس، چائنا اور رشیا. بس وہ کمرے میں داخل ہو کے انہوں نے کنڈی لگا لی ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی ہے کہ پاکستان نے یہ ایٹامک پاور حاصل کر لی، اور وہ بھی صرف اس ضد میں کی کہ انڈیا ایٹامک پاور بن گیا تھا. ادروائز پاکستان نے یہ کام نہیں کرنا تھا. اسرائیل تو ویسے ہی بغل بچہ ہے، اور نارتھ کوریا جو ہے بالکل اسی طریقے سے بغل بچہ ہے چائنا کا، جس طرح کہ اسرائیل بغل بچہ ہے امریکہ کا، بلکہ اب تو ابا ہے وہ امریکہ کا بنا ہوا. آج کل تو لگ رہا یہی ہے. تو وہ ایک اچھا زمانہ تھا، پاکستان کا ساتھ دیا قسمت نے، اور یہ سارے معاملات ہو گئے. اب وہ والے معاملات ہونا آلموسٹ امپاسبل ہیں، وہ کسی کو الاؤ نہیں کریں گے. اسی لیے میں نے 2025 میں کہا تھا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لیں اور اپنی اکانومی کو بہتر کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں. ادروائز وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے. وہ میرا پرانا بیان چند حرام خور جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے نکال کے تو اس جنگ کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ وہ بیان جو ہے وہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت میں نے وہ بیان دے دیا تھا. ابھی پاکستان انڈیا کی جنگ کے معاملات چل رہے تھے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ایران کو ڈیل کر لینی چاہیے. اور جنگ تو بعد میں جون میں سٹارٹ ہوئی، وہ اس سے بھی پہلے کا میرا بیان ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں انجینئر صاحب کیا مشورہ دے رہے ہیں. اور کرامت دیکھیں انجینئر صاحب کی ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے کہ 2026 میں ایران وہ ساری ڈیل کے اوپر آمادہ ہو گیا جس کی وجہ سے 2025 میں ان کو ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ اس سے بھی نیچے آ گیا. اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو ان کے درمیان وزیر دفاع ہیں عمان کے، جو امریکہ اور ایران کے درمیان یہ ڈیل کروا رہے تھے، انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا اظہار کیا اور افسوس کیا کہ امریکہ نے یہ زیادتی کی ہے. ایران تو پرانی شرائط سے بھی نیچے آ گیا تھا اور ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس کے باوجود یہ ظلم ہوا ہے. تو اللہ نے مجھے اس معاملے میں بھی سرخرو کیا کہ 2025 میں جو میں نے مشورہ دیا تھا وہ مشورہ ایران 2026 میں ماننے کے لیے تیار ہوا، لیکن لیٹ ہو چکا تھا، کیونکہ اب وہ تلے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایپسٹین فائلز کو دبانے کے لیے حضرت ٹرمپ نے اور حضرت نیتن یاہو نے اپنے کیسز کو دبانے کے لیے یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک تکلیف میں مبتلا کر دیا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، ان کو ہدایت دے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، آمین. دوسری طرف ہمارے جو عرب ملک ہیں ادھر بھی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی تکلیف ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے. کافروں نے دیکھیں کیسا جال بنا ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہی مر رہے ہیں، چاہے ایران ہو چاہے عرب کنٹریز ہو. ہمارے بھولے بھالے مسلمان یہاں پہ امریکہ اسرائیل کی دشمنی میں، ایران کی سپورٹ میں اس حد تک غلو کرتے ہیں کہ جب UAE یا قطر پہ یا دبئی پہ یا کویت کے اوپر یا ایون سعودی عرب پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں کہ جی عربیوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ اسی قابل ہے. کتنی سطحی سوچ ہے. ہمیں اس طرح سوچنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ دشمنوں نے کیسا جال بنا ہے کہ دونوں طرف مسلمان شہید ہو رہے ہیں. اس طرف ہم کیوں نہیں سوچتے؟ دوسری بات، خوابوں کی دنیا سے، جذبات کی دنیا سے باہر نکلیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز میں عرض کیا، آج پھر کر دیتا ہوں کہ اس وقت اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ 1,20,00,000 ہیں. ان میں سے آدھے 60 لاکھ گلف کنٹریز میں ہیں
اور بقیہ کے آدھے پوری دنیا کے اندر ہے. اگر یہ 60 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہو کے پاکستان آ جائے گا تو کیا مفتی اعظم پاکستان دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ کے ان کے گھر کا خرچہ چلائیں گے یا اسٹیٹ چلائے گی؟ اسٹیٹ تو پہلی سیکورٹی اسٹیٹ ہے, یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے ہی نہیں ہے. اس طرف کسی کا دماغ گیا؟ پھر جو وہ ریمیٹنس بھیجتے تھے جس کی وجہ سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ پورا ہوتا ہے, اور میجورٹی جو ہمارا ریمیٹنس کا معاملہ ہے آلموسٹ 80% وہ گلف کنٹریز سے آتا ہے, وہ بھی ختم. یہاں پہ لوگ بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں. یعنی یہ سطحی سوچ ہے, جذباتی سوچ ہے, اور ہر ایک نے اپنا اپنا ملک ملا ہوا ہے. جو بندیوں نے افغانستان مان لیا ہے, اہل حدیث نے سعودی عرب مان لیا ہوا ہے, شیعہ نے ایران مان لیا ہوا ہے. کتنا ظلم ہے. سارے مسلمان ملک ہیں, کسی ملک میں کوئی تباہی ہوتی ہے سارے مسلمان تکلیف سے گزرتے ہیں. ہاں یہ سلیکٹو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ امریکہ کے اڈے بنے ہوئے ہیں عرب کنٹریز کے اندر, بالکل تکلیف ہوتی ہے. وہ انہوں نے امریکہ کے لیے نہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے بنائے, ظاہر ہے ان کی گود میں لیٹ گئے وہ. لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ ایران نے بھی اپنے اڈے پرووائڈ کیے تھے رشیا کو شام کے اوپر بمباری کرنے کے لیے. وہاں پر 80% سنی تھے, 20% شیعہ کے بھی ایک ایسے آف شوٹ کی حکومت تھی جس کو شیعہ خود کافر سمجھتے ہیں, نصیریہ, جو علی اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. بشار الاسد انہی کا باپ تھا, وہاں ایران ان کو سپورٹ کر رہا تھا. تو دیکھیں خدا گنجے کو ناخن نہ دے. جس طرح آج آپ کو اسرائیل بدماش نظر آ رہا ہے, ورلڈ وار 2 میں یہ یہودی مظلوم تھے. ہٹلر اس وقت بدماش تھا, جس طرح آج کا ہٹلر یہ نیتن یاہو بنا ہوا ہے یا وہ موٹو کم بنا ہوا ہے. ہاں اس میں بھی کتنے مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ نہیں جی بالکل ٹھیک کر رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی جیل اس نے بنائی ہوئی ہے منوس نے. صرف ہمیں جو یعنی وہی بات ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, چاہے وہ جتنا مرضی برا ہو. ہم ایسا نہیں کرتے بھائی, بالکل انصاف کے اوپر مبنی بات کریں گے. جو صحیح بات ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے, چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے بری لگے. ہمیں اپنے مزاج کے خلاف گفتگو سن کر ہی اپنی اصلاح کا موقع ملے گا, ادروائز ہم کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے. ورلڈ وار 2 جیتنے والے جو چیمپئنز تھے 5 ملک, امریکہ, UK, فرانس, چائنا اور رشیا, ان کے لیے شرم کا مقام ہے. UNO انہوں نے بنائی تھی کہ اب کوئی دنیا میں اس طرح کی جنگیں نہیں ہوں گی, لیکن جنگوں کا سلسلہ اس سے بڑے لیول کے اوپر جاری ہے. بلکہ اب پریکٹیکلی تو ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی ہے, آپ سمجھ لیں. ایک ایک کر کے سارے ملک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہو رہے ہیں اس جنگ میں, تکلیف کاٹ رہے ہیں اس جنگ کی. مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے جو تکلیف نہیں کاٹ رہا ہے اس وقت؟ امریکہ بھی تکلیف کاٹ رہا ہے, اسرائیل بھی کاٹ رہا ہے, ایران بھی, گلف کنٹریز بھی, چائنا بھی, جاپان بھی, پاکستان بھی, انڈیا بھی, سارے تکلیف سے گزر رہے ہیں. اور پاکستان تو ویسے ہی سینڈوچ بن گیا جی. ایک طرف ایران کے ساتھ ہماری ہمدردیاں, باوجود اس کے کہ ایران کی ہمیشہ دوستیاں انڈیا کے ساتھ رہی ہیں, پھر بھی چونکہ پاکستان اپنے پڑوسی ملک ایران کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہے, پھر پاکستان میں 15 سے 20% اہل تشیع ہیں. پھر پاکستان بنانے والا جو بانی پاکستان ہے وہ خود اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھتے تھے. دوسری طرف ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ اہل سنت تھے, محمد علی جناح اہل تشیع سے تھے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ میں آپ کو کاغذی کارروائی میں بتا رہا ہوں, ادروائز دونوں ہی سیکولر تھے. ہاں آپ سوچ رہے ہوں گے ڈاکٹر اقبال نے جو کچھ لیا ہے زیادہ تر حضرت نیٹشے سے لیا ہوا ہے انہوں نے. ہاں تو وہ مرد مومن ان کا وہی ہے جو حضرت نیٹشے کا تھا. تو یہ ٹاپک الگ ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی ہم مزید ایک سٹیپ آپ کو طے کروا دیں گے, کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ. فی الوقت اتنی خوراک کافی ہے اشارتاً. تو پاکستان سینڈوچ بن گیا ہے, ایک طرف سعودی عرب, دوسری طرف ایران. وہاں پہ بھی حرمین شریفین, یہاں پہ مسلمان, وہاں پہ بھی مسلمان, گلف کنٹریز میں مسلمان. ہماری اکانومی ان ملکوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, لیکن اسلام کا رشتہ ان کے ساتھ بھی ہے, ایران کے ساتھ بھی ہے. تو پاکستان کے لیے تو مشکل وقت آ گیا جی, یہ حقیقت بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہی دعا کریں گے. ابھی تک تو پاکستان سمارٹلی پلے کر رہا ہے کیونکہ مشکل وقت نہیں آیا نا. کل کو اگر سعودیہ نے ڈیمانڈ رکھ دی کہ جناب آپ کا تو ہمارے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے, تو بسم اللہ کر کے ایران لمحہ پاؤ, تو کتنا مشکل وقت ہوگا. اللہ نہ کرے کہ یہاں تک صورتحال پہنچے, اللہ نہ کرے. ہاں ایسی صورتحال آنی نہیں چاہیے, ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں تک صورتحال پہنچے. اور ابھی تک اگر یہ صورتحال مینج ہے تو پاکستان کی اچھی پالیسی کی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کو بھی ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں سے ایران کا جو پوری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے, خصوصاً مسلمان ملکوں کے ساتھ جہاں سے ان کی دشمنی والا ایک ایشو ہے عرب کنٹریز کے ساتھ,
اس میں اگر کوئی کامن ملک ہے تو وہ پاکستان ہے، جو دونوں طرف کے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے 22 مارچ 2026 آج یوم پاکستان ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یوم پاکستان تو 23 مارچ ہے۔ نہیں جناب، یہ بھی آپ کو مطالعہ پاکستان میں غلط بتایا گیا۔ ہاں، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہوئی۔ وہ گیم یہ تھی کہ ہم، آپ کو پتا ہے کہ گریٹ برٹن کے انڈر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو مکمل آزادی اس وقت ملے گی جب آپ اپنا الگ سے آئین بنائیں گے، اس وقت تک ہماری جو کوئین ہے نا وہی آپ کی سرپرست رہے گی۔ تو پاکستان نے اپنا پہلا آئین جو ہے وہ فروری 1956 میں بنایا، 9 سال بعد، یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد، اور وہ امپلیمنٹ ہوا 23 مارچ 1956 کو۔ 23 مارچ 1956 کو امپلیمنٹ ہوا پاکستان کا پہلا آئین، اور اس دن کوئین کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا اور پھر پریزیڈنٹ کا سایہ ہمارے سر کے اوپر آ گیا، کیونکہ ہم آزاد ملک 9 سال بعد بنے، مکمل طور پہ پہلا آئین بنانے کے بعد۔ فائنل آئین تو بنا 1973 کا، لیکن یہ میں پہلے آئین کی بات کر رہا ہوں جس میں ہمیں ڈکلیئر کیا گیا کہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ اللہ کرے کہ اسلام بھی آئے اور ہم ڈیموکریٹک ریپبلک بھی بن جائے، آمین۔ تو یہ امپلیمنٹ ہوا 23 مارچ 1956 کو۔ اسے پاکستان کی تاریخ میں یوم جمہوریہ ڈکلیئر کیا گیا کہ آج ہماری ڈیموکریسی کا دن ہے، ہماری یہ کامیابی ہے کہ صحیح معنوں میں آج ہم آزاد ہوئے ہیں، کیونکہ کوئین کا سایہ ہمارے سر سے اب اٹھ گیا۔ اب 1956 23 مارچ ہو گیا یوم جمہوریہ، لیکن 2 سال ہی گزرے تھے کہ ایوب خان جیسی بلا مسلط ہو گئی پاکستان کے اوپر، اور اس نے آئین کو معطل کر دیا۔ اب آئین معطل ہوا تو انہوں نے سوچا کہ یہ اب 23 مارچ کو ہم نے ڈائلیوٹ کیسے کرنا ہے کہ لوگوں کے دماغ سے ڈیموکریسی کو ختم ہی کر دیں، کیونکہ اس نے تو ارادہ کیا تھا میں نے ڈکٹیٹرشپ چلانی ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ سارے سیاسی جو پنڈت ہیں، پھر مذہبی طبقہ بھی، سوائے مولانا مودودی کے، یہ سارے مولوی نا اس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مودودی صاحب کو سلوٹ ہے، وہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ عورت کی حکمرانی کے قائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ڈکٹیٹر ہے، فاطمہ جناح جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ مودودی صاحب کو سلوٹ ہے جی۔ باقی سارے مولوی جتنے آپ کو آج کل نظر آتے ہیں نا بڑے چیمپئن ڈیموکریسی کے، یہ سارے بیٹھ گئے تھے ایوب خان کی گود میں۔ ان ساروں نے مشورہ دیا کہ جناب ہمارے پاس ایک دن تو ہے 22 مارچ 1940 کا، جس دن قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی، تو ایک دن ہی ہے نا، تو مولوی تو آپ کو پتا ہے ایک دن پہلے چاند بھی نکال لیتے ہیں، ہاں ایک دن بعد بھی نکال لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک دہاڑا ہے، تسی نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس اعتبار نہ لے لو کہ وہ 2-3 دن کا جلسہ ہوا تھا، اس میں آپ نا اس طرح کرتے ہیں کہ 23 مارچ کو ہم یوم پاکستان منا لیتے ہیں تاکہ یوم جمہوریہ ختم ہو جائے۔ یہ اوریجنل مطالعہ پاکستان میں آپ کو بڑھا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، یہ میں نے کوئی یعنی غار سے دریافت نہیں کیا۔ آپ جائیں ڈان اخبار میں پورا اس کے اوپر مضمون چھپا ہوا ہے، اور ہمارے جو وہ سب سے باخبر صحافی ہیں نجم سیٹھی صاحب، وہ کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور جو لوگ ہسٹری جانتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ یوم جمہوریہ جو تھا 23 مارچ 1956 اس کو ختم کر کے 23 مارچ 1940 کو ادھر فٹ کیا، حالانکہ وہ 22 مارچ 1940 تھا، جس طرح کہ آج 22 مارچ 2026 ہے۔ تو الحمدللہ 86 سال جو قرارداد پاکستان تھی اس کو پورے ہوئے، اور 2 نیشن تھیوری اس وقت پبلکلی رکھی گئی کہ سب کانٹیننٹ میں 2 قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو، اور یہ ایک ساتھ مستقبل میں نہیں رہ سکتے، اس لیے ہمیں ایک الگ ملک کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، لیکن میں نے آج چونکہ ایک جھنڈا لگایا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا مطالعہ پاکستان بھی کروا دوں اوریجنل والا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ نوزائیدہ سیاسی لوگ جو بچارے تازہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹھوڈے کھانے کے بعد نظریاتی ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی میں تھوڑا سا عرض کروں۔ وہ ایسے نظریاتی ہوئے ہیں کہ وہ دوسری طرف جا کے نکل گئے ہیں۔ آج کوئی جھنڈا لگائے نا تو اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا اگر کسی نے لگایا ہے اور اس سے کوئی نفرت کرتا ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سیاسی جماعت پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ کوئی نون لیگ کا جھنڈا جو میں نے لگایا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، لیکن دیکھیں کیسا زہر انہوں نے گھولا ہے۔ کوئی بندہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے آئے نا
کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو ہے. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان شاید فوج نے بنایا ہے. انہوں نے یہ کہہ دینا تھا, ظاہر ہے انہوں نے بتایا تھا نا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے, تو انہوں نے فوج کے کھاتے میں ڈال دینا تھا, تاریخ انہوں نے مس کر دینی تھی, کچھ عرصہ ان کو اور مل جاتا تو. حالانکہ پاکستان ایک پولیٹیکل لیڈر نے بنایا ہے جو بائی پروفیشن ایک وکیل تھا, محمد علی جناح, اور عقیدے کے اعتبار سے اہل تشیع تھا. جس طرح ڈاکٹر اقبال اہل سنت ہے, یہ اہل تشیع. اور اس سے زیادہ تلخ بات, وہ انگریزی بولتا تھا, پینٹ شرٹ پہنتا تھا, سگار لگاتا تھا, کتے پالے ہوئے تھے. کوئی مولویوں والی دور دور تک اس میں بات نہیں تھی, سارے مولوی اس کے انڈر تھے. اور ملک بنا تو مولویوں نے قبضہ کر لیا, ملک بنا تو اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کر لیا. نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لینا دینا تھا اس ملک کو بنانے میں, نہ مولویوں کا. سپورٹر ضرور تھے, وہ الگ بات. وہ تو میں ہٹلر کو بھی محسن سمجھتا ہوں. ہٹلر اگر ورلڈ وار 2 میں گریٹ برٹن کو کمزور نہ کرتا, ہمیں یہ آزادی نہیں ملنی تھی. میں مہاتما گاندھی کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اگر اس وقت انگریزوں کے خلاف تحریک نہ چلاتے تو انگریز اتنے کمزور نہ ہوتے. ہر بندے کا کریڈٹ موجود ہے, لیکن لیڈرشپ کے اوپر ایسا بندہ تھا کہ جس کو آج کے مولوی شاید مسجد میں بھی داخل نہ ہونے دیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ ریالٹی ہے. یہ وہ تلخ حقائق ہیں کہ جو ہم نے اپنی نیشن کو ایجوکیٹ کرنے ہیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو تازہ قسم کے نظریاتی ہیں, میں ان کو کہوں گا کہ یہ نفرت آپ لوگ چھوڑیں. میں نے کئی سال پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ, آپ کی جماعت کے ساتھ, آپ کے مہاتما کے ساتھ کیا ہوگا. اس سے زیادہ ہی ہوا ہے, کم نہیں ہوا. اور ابھی بہت کچھ باقی ہے, ابھی پروگرام باقی ہے, میں آپ کو بتا دوں, بالکل کلیئر کٹ. یہ میں کوئی ان کے کہنے پہ نہیں آپ کو بتا رہا. جب انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہوا تھا اور آپ لوگ کہہ رہے تھے یار تو سارے بیچارے سہم گئے ہیں, کچھ نہیں پہ کر دیں, ہم اس وقت کہہ رہے تھے ذرا رکو, ذرا صبر کرو, ٹھنڈی کر کے کھاؤ. پھر جناب 9 مئی 2023 ہوا اور ایک سلسلہ پھر شروع ہو گیا. اس وقت سے ہم تو منت کر رہے تھے کہ ہاتھ ہولا رکھیں, ان کو بھی کہہ رہے تھے, ان کو بھی کہہ رہے تھے. بہرحال اللہ دونوں کو سمجھ دے, ہم تو صرف درد دل ہی آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. بہرحال محمد علی جناح ایک مخلص انسان تھے, اگرچہ اہل تشیع تھے, لیکن اہل سنت سے ان کی ایسی محبت تھی کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی, جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے, وہ پڑھائیں گے. کیونکہ اشرف علی تھانوی صاحب ایک اکیلے عالم تھے دیوبند میں, جنہوں نے پورے دیوبند فرقے سے, مدرسے سے ٹکر لے کر دیوبند سے استعفیٰ دیا. حالانکہ وہیں سے وہ پڑھے ہوئے تھے اور بعد میں وہاں ہیڈ بن گئے تھے, صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے. اور باقی سارے دیوبندی علماء کانگریس کے ساتھ تھے, جو آج تک بیچارے گالیاں کھاتے ہیں بریلویوں کی کہ جی یہ دیوبندی تھے, کانگریس دے ایجنٹ تھے. یہ حقیقت ہے, لیکن یہ آدھی حقیقت ہے, سارے دیوبندی نہیں. تھانوی صاحب پاکستان کے حامی تھے اور ان کے سارے سٹوڈنٹس, چاہے وہ تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہوں, مفتی شفیع صاحب, یا شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا, یہ وہ لوگ تھے کہ تھانوی صاحب کی تربیت کی وجہ سے یہ کٹر پاکستانی تھے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں یا باقی علماء, وہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں. یہ سارا کریڈٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے. خود تو وہ نہیں دیکھ سکے, 1944 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن ان کے شاگردوں نے آگے محمد علی جناح کو سپورٹ کیا. جنازہ محمد علی جناح رحمہ اللہ کا شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھایا تھا. تو یہ ٹالرنس تھی اس وقت سنی شیعہ کے اعتبار سے. بہرحال پاکستان آج کی ڈیٹ میں نہ صرف سنی اور شیعہ کا گھر ہے, بلکہ یہاں رہنے والی ساری اقلیتوں کا گھر ہے, چاہے وہ کرسچنز ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, پارسی ہوں. جوز تو اب بہت تھوڑے رہ گئے, کراچی میں کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے. اسی لیے ہمارے جھنڈے میں وائٹ کلر بھی رکھا گیا تھا. گرین کلر مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور وائٹ اقلیتوں کو. اور 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے محمد علی جناح کی, وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں, گوگل کریں, آپ کو مل جائے گی. اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں, اپنی مسجدوں میں جا سکتے ہیں, اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں, اپنے چرچز میں جا سکتے ہیں, سب کو ایکول رائٹس یہاں پہ ملیں گے. پھر بعد میں جو کچھ ہوا وہ ایک تلخ پہلو ہے. آج یوم پاکستان جو اوریجنل یوم پاکستان ہے, یعنی کہ 22 مارچ 2026 کو, یہ تقاضا تھا اس دن کا کہ میں یہ آپ کو حقائق کھول کر بیان کرتا. اب اسی ٹاپک کی طرف واپس آئے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے. 1979 میں ایران میں انقلاب آیا. میں نے کافی ساری ویڈیوز میں اس کو ڈسکس کیا ہے. انقلاب ہمیشہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. یہاں پہ چونکہ ایک ڈکٹیٹر حکومت کر رہا تھا جس نے بدماشی سے حکومت حاصل کی ہوئی تھی, ضیاء الحق, اسے خطرہ پڑ گیا کہ یہاں پر بھی انقلاب نہ آ جائے. اہل تشیع 15 سے 20% ہے. اور اس دوران ایک چیز ایسی ہوئی کہ مولویوں نے اس کے کان بھرنے شروع کیے. یہ کٹر دیوبندی تھا,
ضیاء الحق لال مسجد میں یہ نماز پڑھا کرتا تھا. اس وقت قومی جامع مسجد لال مسجد ہوتی تھی کیونکہ فیصل مسجد نہیں بنی ہوئی تھی. اس کو برین واشنگ کر کے تیار کیا گیا مولویوں کی طرف سے کہ یہ خمینی صاحب کا جو انقلاب ہے یہ پاکستان میں بھی آ جائے گا تو لہٰذا شیعہ کو دبایا جائے, یہاں پہ آپ نا اس کو سنی سٹیٹ ڈکلیئر کریں پاکستان کو. اسی زمانے میں یہ زکوٰۃ والا نظام بھی شروع ہوا. اس میں یہ لازمی کر دیا گیا کہ آپ کی زکوٰۃ بینک اکاؤنٹ میں کٹے گی, چاہے وہ کٹنے کے بعد کسی سرکاری آفیسر کی جیب میں چلی جائے, یہاں سے آپ کی کاٹ لیں گے. اور مال غنیمت کی مثالیں دی گئی کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی تو بیت المال تھا جس میں مال غنیمت بھی آتا تھا, زکوٰۃ بھی آتی تھی اور یہ سارے معاملات. بھئی وہ تو ایمانداری سے نبی الاسلام بھی خرچ کرتے تھے, خلفائے راشدین بھی. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو مفتی جعفر حسین رحمہ اللہ تعالی, جنہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا جو میں نے کافی ویڈیوز میں دکھایا بھی ہے, انہوں نے پھر ایک دھرنا دیا کہ آپ ہماری زکوٰۃ اس طرح نہیں کاٹ سکتے, اہل تشیع کے ہاں اس طرح زکوٰۃ نہیں کاٹی جا سکتی کہ آپ لوگ خود سے کاٹ کے تو گورنمنٹ کے فنڈ میں جمع کروائیں. فقہ حنفی کے نفاذ کے مقابلے پر انہوں نے نفاذ فقہ جعفریہ شروع کی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اوپر کوئی فقہ جعفریہ کا نفاذ کیا جائے, وہ کہہ رہے تھے ہم اقلیت ہیں تو ہمیں کم از کم اپنے رائٹس تو ملیں. اور ویسے بھی وہ سیاسی آدمی تو ہے نہیں تھے, ایون وہ انقلاب کے معاملے میں امام خمینی صاحب سے بھی اختلاف رائے رکھتے تھے. اس طرح کا وہ بندہ تھا, صوفی ٹائپ, درویش ٹائپ بندہ. ضیاء الحق صاحب نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے ان کی بات مان لی اور ان کو اجازت دے دی. اب تو خیر سنی بھی لکھ کے دے دینا کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ خود کاٹنی ہے, تو وہ بھی اپنی زکوٰۃ والا معاملہ جو ہے وہ بینک سے الگ کر سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں اہل تشیع نے یہ کروا لیا. اس کے بعد وہ سارے کا سارا معاملہ ٹھپ ہو گیا. لیکن چونکہ ان کو ایک فکر لگی تھی, انہوں نے پھر جہادی تنظیمیں بنائیں. اور جہاد کیا ہو رہا تھا کہ دیوبندیوں کی تنظیمیں سپاہی صحابہ, جس کا نام پہلے انہوں نے رکھا تھا انجمن سپاہی صحابہ, ASS, گدی کو کہتے ہیں, کھوتی نو بائی کسی دسیا جناب ہے کھوتی بن رہا جی ایس, تو پھر انہوں نے SSP رکھ دیا, سپاہی صحابہ پاکستان. پہلے اس کا نام ایس تھا. اور پھر لشکر جنگوی اور یہ سارے تماشے لگے. پھر مشرف صاحب کے دور میں وہ کردم بھی ہو گئی. بہرحال شیعہ کو انہوں نے قتل کیا, 60,000 کے قریب شیعہ قتل ہوئے. ہتھوڑا گروپ بھی آیا اور کافی سارے معاملات ہوئے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, سنتے تھے, بعد میں پھر پتا چلا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. حتیٰ کہ ٹوائلٹس میں بھی شیعہ کافر کے نعرے لکھے گئے. قرآن کا لفظ ہے شیعہ, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک نوح کے شیعہ میں ابراہیم بھی تھے. یعنی نوح علیہ السلام کی ہی پارٹی کے بندے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی. انبیاء ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. اسی سلسلے میں اب دوبارہ سے ایک ایسی چیز کا آغاز ہوا کہ جو اہل تشیع علماء ہیں ان میں یہ دوبارہ سے ایک فیئر آیا کہ 1979 کے انقلاب کے بعد ہمارا کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا. اب یہ ایران, اسرائیل, امریکہ جنگ کے بعد کہیں دوبارہ سے ہمارا رگڑا نہ لگ جائے. اور اس میں خامنائی صاحب کی جو شہادت کے بعد چند ایک جذباتی شیعہ نوجوانوں نے امبیسی میں گھسنے کی کوشش کی اور وہاں پہ کچھ نوجوان شہید بھی ہوئے. گلگت بلتستان میں بھی شہید ہوئے, اسلام آباد میں بھی شہید ہوئے. اس پورے سینیریو میں شیعہ کو یہ امیج جا رہا تھا کہ شاید اس وقت جو ہمارے آرمی چیف ہیں یہ ضیاء الحق پارٹ 2 ثابت نہ ہو ہمارے لیے. تو اس سے پہلے کہ یہ کوئی رائے قائم کرتے, آرمی چیف نے ان کو اپنے پاس بلایا, ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی 17 مارچ 2026 کو, جو آج کل ایک برننگ ایشو بنا ہوا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ڈسکشن کروں. جو انفارمیشن میں نے اہل تشیع علماء سے حاصل کی ہے, ایسے علماء سے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ علماء جو بیٹھ کر باہر نکلے اور انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا, اور وہ علماء جنہوں نے اپنے ریپ وہاں بھیجے ہوئے تھے, انہوں نے آ کے ان کو بتایا. ان سب سے میں نے رابطہ کر کے 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں وہ پورا مقدمہ آپ کے سامنے اینڈ پہ رکھنا ہے آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اچھا میرے بھائیو, اب آ جائیں وہ 10 علمی پوائنٹس جو میں نے ڈسکس کرنے تھے. 17 مارچ 2026 کو پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں, آرمی چیف بھی ہیں اور CDF بھی ہیں, چیف آف ڈیفنس فورسز, حافظ سید عاصم منیر صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, انہوں نے اہل تشیع علماء کو افطار کے اوپر بلوایا. بیسیکلی انہوں نے ایک میٹنگ ان کے ساتھ کرنی تھی, آلموسٹ کوئی 1.25 گھنٹے کی میٹنگ کی, اور وہ میٹنگ یک طرفہ ہی تھی. انہوں نے
اپنی گفتگو ان کے سامنے رکھی. اس کے بعد افطار بھی اس دن لیٹ ہو گیا اور اہل تشیع کے ٹائم پہ ہی آلموسٹ افطار کیا. ہمارے نزدیک تو دونوں ٹائم درست ہیں. بہرحال اس کے بعد وہ چلے گئے اور کچھ علماء نے وہاں پر اپنی ریکارڈنگز بھی کروائیں جو ISPR کے تھرو آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں, اور کچھ انہوں نے اپنے جمعوں کے خطبوں میں بھی تقاریر کی. اور کچھ ایسے کم ذہن والے لوگ بھی ہوتے ہیں, تنگ ذہن والے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور بعض شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ موجود ہیں. انہوں نے کوئی 2-3 باتیں بیچ میں سے اٹھائیں. پوری 1 گھنٹے کی گفتگو جو ٹوٹلی اہل تشیع کے حق میں تھی, اس میں سے 2-3 جملے اٹھائے. اور پھر آپ کو پتا پاکستان میں پہلے ہی کتنے دکھے ہوئے لوگ موجود ہیں, مذہبی جماعتوں میں بھی, سیاسی جماعتوں میں بھی. ان کو تو بس کوئی چیز چاہیے تو وہ پھر فوج کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. ظاہر ہے یہ فوج کی بنائی ہوئی پروڈکٹ ہے, خواہ وہ TLP ہو, PTI ہو, TTP ہو, انہی کے تحفہ ہے. تو وہ انہی کے اوپر آج کل مسلط ہوئے ہیں اور بنیاد انہوں نے اس میٹنگ کو بنایا ہوا ہے. میں نے تو آج ٹاپک ڈسکس کرنا تھا جو پچھلے دنوں ایک ٹک ٹاکر علی جٹ نے مبینہ طور پر قرآن پاک کی توہین کی انجانے میں, جان بوجھ کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی رنگ اس کو دے سکتے ہیں. بال اس نے معافی مانگی. میں نے اس کو آج ٹاپک بنانا تھا, لیکن اس سے بڑی افتاد یہ ٹوٹ پڑی کہ پورے ملک کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر آگ لگائی ہوئی ہے مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے, جن کو کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ میں یہ ٹاپک اس کو چھوڑ کے آج پھر ایران, اسرائیل, امریکہ کے حوالے سے ڈسکشن کروں. تو اس حوالے سے میں نے مختلف علماء سے رابطہ کیا, اہل تشیع کے جو بڑے علماء ہیں, میں نام نہیں لیتا, ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گا. ایسے لوگ جو اس میٹنگ میں موجود تھے ان سے بھی بات ہوئی, جن کے ریپ موجود تھے ان سے بھی بات ہوئی, اور اس سے بڑھ کر اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے باقاعدہ جمعے پڑھا کر اپنے خطبات میں اس میٹنگ کی ساری رودات سنا دی اپنے اپنے اعتبار سے. وہ پبلکلی اویلیبل ہے, ڈائریکٹلی آپ جا کے وہ سنیں, بجائے اس کے کہ جو حرام خور یوٹیوبرز اس میں خود سے ضرب تقسیمیں لگا کے بیچ میں سے جملے کاٹ کے پریزنٹ کر رہے ہیں. اس کی بجائے آپ پوری گفتگو علماء کی سنیں. اور اس میں 2 علماء کی گفتگو کو سمجھتا ہوں کہ بڑی کریڈیبل گفتگو ہے اور بڑے آسان طریقے سے انہوں نے کی ہے. پہلے نمبر پہ ہمارے جو محبوب ہیں عروۃ الوثقیٰ کے ہیڈ سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس, ان کے ریپ وہاں پہ توقیر عباس صاحب حفظہ اللہ تعالی موجود تھے. بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں, میں نے ان سے بھی ملاقات کی تھی جب ہم گئے تھے عروۃ الوثقیٰ میں, پڑھے لکھے آدمی ہیں. اور دوسرے ہیں آغا شفا نجفی صاحب حفظہ اللہ تعالی, ان کا بھی جمعے کا خطبہ رکھا ہوا ہے. یہ آپ دونوں کی تقریر سن لیں, باقیوں کی بھی میں نے سنی ہے, لیکن انہوں نے بڑی بیلنس گفتگو کی ہے اور پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ کی ہے. تو یہ ساروں کی میں نے تقریریں سن کے فون پہ رابطہ کرنے کے بعد, ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد, اس انفارمیشن میں ISPR کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ان سے تو ہمارے تعلقات نہیں ہیں. ان سے تو ان کے تعلقات ہیں جو کسی زمانے میں ان کے پے رول پر تھے اور آج ان کے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں, یعنی حرام خور یوٹیوبرز. ہمارا نہ ماضی میں کوئی رابطہ تھا, نہ آج ہے, نہ مستقبل میں کوئی شوق ہے, ورنہ ہمیں بھی پھر اسی طریقے سے باہر جا کے حرام کے ڈالر کمانے پڑیں گے جھوٹ بول کے, جس طرح ان کو کمانے پڑ رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے بھی حلال کھایا ہے, آندہ بھی حلال کھائیں گے. ہم بھائی کوئی ایسی نوکری کرتے ہی نہیں ہے کہ جس کا خمیازہ بعد میں ہمیں بھگتنا پڑے. تو 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں میں آپ کے سامنے وہ مقدمہ آج رکھنے لگا ہوں, اور ان بائسڈ ہو کے جہاں پہ آرمی چیف کی طرف سے اگر کوئی الفاظ کا چناؤ غلط تھا میں اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ایڈریس کروں گا, جہاں پہ شیعہ علماء نے زیادتی کی ہے اس کو بھی ایڈریس کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1, یہ میٹنگ جو ہوئی 17 مارچ 2026 کی, یہ سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی کی شہادت کے بعد جو پروٹیسٹ ہوئے تھے پورے ملک میں 1 مارچ 2026 کو, اس کانٹیکسٹ میں یہ میٹنگ کال کی گئی تھی. گلگت بلتستان کے اندر بہت سے لوگ شہید ہوئے, کراچی میں بہت سے لوگ شہید ہوئے پروٹیسٹ کرتے ہوئے. اور یہ جو پروٹیسٹ تھا گلگت بلتستان کے اندر تو ایک وائلنٹ قسم کا تھا. وہاں آرمی پبلک اسکول کے اوپر بھی حملہ کیا موب نے. ظاہر ہے موب کی اپنی سائیکی ہوتی ہے, اگرچہ وہاں پہ بھی علماء روکتے رہے, کراچی میں بھی علماء روکتے رہے, اسلام آباد میں بھی علماء روکتے رہے, لیکن آپ کو پتا ہے جین زی کسی کے قابو میں ہی نہیں ہے, اور 2 فوجیوں کو زندہ جلا کے شہید کر دیا. اب یہ اہل تشیع کی طرف سے اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم ہونا ان پریسیڈنٹ تھا, کیونکہ آلریڈی یہ پسا ہوا طبقہ تھا یہاں. انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں
اپنا استحصال دیکھا ہے، ضیاء الحق کے دور کے بعد سے 60,000 کے قریب اہل تشیع شہید ہوئے ہماری ریاست کی چھتری کے نیچے، وہی جو ایران انقلاب سے ڈر کے یہاں پہ ایران سعودیہ پراکسی وار شروع ہو گئی اس کی وجہ سے۔ تو جواد نقوی صاحب نے اپنی تقریر میں بڑی اچھی بات کی کہ سب سے بہتر کنڈکٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت کا تھا، یہاں اس قسم کے کوئی واقعات رپورٹ نہیں ہوئے۔ اس میں انہوں نے کریڈٹ دیا سی ایم پنجاب کو کہ انہوں نے اس معاملے کو صحیح طریقے سے بھانپ کے تو سختی کے ساتھ معاملات کو سیٹل کیا، اور انہوں نے پنجاب پولیس کو کہا کہ آپ نے اس پروٹیسٹ کے آگے اس طرح بند نہیں باندھنا کہ یہ زیادہ مشتعل ہوں، ان کو پروٹیسٹ کرنے کی بھی اجازت دیں، اور علماء کو انہوں نے انگیج کیا، جس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ پنجاب میں اس قسم کا کوئی فساد کھڑا نہیں ہوا، حالانکہ پنجاب میں سب سے زیادہ اہل تشیع موجود ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، سید جواد نقوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹی ایل پی والوں نے پولیس سے ٹکر لی تھی، ان کا حشر آپ نے دیکھ لیا، پی ٹی آئی والوں نے فوج سے ٹکر لی، ان کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا۔ یہ اپنے وہ اہل تشیع کے عوام کو سمجھا رہے تھے، اور ساتھ انہوں نے بڑا اچھا جملہ بولا کہ یہ دونوں فوج کی ہی پروڈکٹ تھے، ٹی ایل پی بھی اور پی ٹی آئی بھی، انہوں نے اپنے نہیں چھوڑے۔ تو آپ اہل تشیع کس ظلم کے اندر مبتلا ہیں کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو آپ کو وہ چھوڑ دیں گے؟ وہ تو پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ہارڈ سٹیٹ بننے والے ہیں، اور بن چکے ہیں، نظر آ رہا ہے ہمیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طریقے سے بیہیو کریں گے تو اپنے ماضی کو دیکھ لیں، ناحق پہلے 60,000 اہل تشیع عوام الناس شہید ہو چکے ہیں۔ اس وقت تو اس ڈکٹیٹر نے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا تھا کہ اہل تشیع کے علماء کو انگیج کر کے اس ایشو کو ریزالو کرتا، پیرلل میں اس نے وہ تنظیمیں لانچ کی اور یہ ساری حرکت کی۔ لیکن اب تو پھر بھی آپ کو آرمی چیف نے ایک موقع پرووائڈ کیا ہے کہ آپ تھنک آؤٹ آف باکس کریں۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، انہوں نے کہا کہ اگرچہ آرمی چیف کا یہ خطاب یک طرفہ تھا، علماء کی بات انہوں نے اتنی نہیں سنی، اپنی سنائی ہے، لیکن پھر بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے آرمی چیف کو بقول سید جواد نقوی صاحب کے کہ ریاست نے آئی جی پنجاب کے ذریعے آپ کو ڈیل نہیں کیا، کسی ڈپٹی کمشنر کے ذریعے یا چیف منسٹر کے ذریعے یا پرائم منسٹر کے ذریعے ڈیل نہیں کیا، بلکہ آرمی چیف نے آپ کو خود انگیج کیا ہے، حالانکہ ماضی میں ضیاء الحق نے آپ کو خود انگیج کبھی نہیں کیا تھا۔